व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर सबज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उनका एक अभी रिसेंटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से। उसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई पाकिस्तान में, इंडिया में, इस रीजन में, और यकीनन अमेरिकन प्रेसिडेंट का ये स्टेटमेंट फिर लगता भी ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है और इसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अभी जो बाइडेन ने एक गैर रस्मी मुलाकात की थी यूएनजीए का जब सेशन चल रहा था, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से उसके बाद एक हफ्ते का विजिट करके आए थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बाद क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडेन ने ये स्टेटमेंट दिया और इसको बाकायदा लोग कहते हैं कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू थी, यानी अनऑफिशियल, बट इसको स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी पढ़ा और देखा जा सकता है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके हवाले से मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, उसका एनालिसिस यकीनन करेंगे और इस पे बात भी करेंगे कि क्या अमेरिका पाकिस्तान से कुछ नया डिमांड कर रहा है या इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं। डिटेल में जाएँगे और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बात हो रही है प्रेज़िडेंट बाइडेन के हवाले से। उनका कहना था कि अमरीकी सदर के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बयान का क्या मतलब हो सकता है? तो जो बाइडेन ने जो कहा था कि उनके ख़्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से एक है, जिसके पास मौजूद एटमी हथियार यानी न्यूक्लियर वेपन्स गैर मुनज़्ज़म हैं। इस बयान पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस तबसरे की इस वक़्त ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या इससे ये तासुर भी मिलता है कि आया पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात एक पेज पर होने की बजाय 2 मुख्तलिफ सफ़ों पर या पेजेज़ पर। खैर, इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच जो ताल्लुकात हैं उसमें उतार-चढ़ाव, अप्स एंड डाउन कोई नई बात नहीं है। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बज़ाहिर बेहतरी की तरफ भी दिखाई जाते दिए हैं, जिसका ज़िक्र मैंने अपने इंट्रो में किया। पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा अक्टूबर के आगाज़ में वाशिंगटन के दौरे पर गए, जहाँ पर उन्होंने अमरीकी सेक्रेटरी दिफ़ा यानी लॉयड ऑस्टिन से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह दौरा अपनी रिटायरमेंट से चंद हफ्ते कबल किया और बज़ाहिर इस मुलाकात का मकसद पाकिस्तान का अमरीका की जानिब से सैलाब ज़दा इलाकों की मदद करने पर शुक्रिया अदा करना था। अगर इन दोनों ममालिक के आपस के ताल्लुकात पर नज़र दौड़ाई जाए तो 1947 में तकसीम हिंद के बाद अमरीका ने पाकिस्तान को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कबूल कर लिया था। लेकिन माहिरीन की राय है कि इस ताल्लुक की बुनियाद दिफाई और इकोनॉमी के गिर्द घूम रही है, यानी डिफेंस एंड इकोनॉमी के गिर्द घूम रही है। जबकि कोल्ड वार के दौरान पाकिस्तान ने अपने पड़ोसी सोवियत यूनियन की बजाय अमेरिका से ताल्लुकात बरकरार रखने को तरजीह दी। मगर जो हिस्टोरियन है, तारीखदान है, वो ये दावा भी करते हैं कि 1950 की दहाई में लियाकत अली खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, दौर हुकूमत में उस वक्त के अमरीकी सदर हैरी ट्रूमैन ने पाकिस्तान में CIA के हवाई अड्डे कायम करने का मुतालबा किया था, जिसका मकसद सोवियत यूनियन पर नजर रखना था। ताहम कहा जाता है कि लियाकत अली खान ने इसकी इजाजत नहीं दी थी। इस दहाई में अमेरिका और पाकिस्तान ने दिफाई मुआहदे पर भी दस्तखत किए थे, जिसके तहत पाकिस्तान से कई फौजी सिपाही ट्रेनिंग के लिए अमेरिका गए थे। 1956 में एक बार फिर सदर डुवाइट आयरन हावर ने पाकिस्तान से पेशावर का एयर स्टेशन लेने पर लीज पर लेने का मुतालिबा किया था, ताकि वो सोवियत यूनियन पर नजर रख सकें, जिसकी इजाजत उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर सोहरवर्दी साहब ने दे दी थी। 1960 की दहाई में चीन ने इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान की जानिब से यह दावा किया गया कि चीन और पाकिस्तान ने कई अहम मौक़ों पर एक दूसरे का साथ दिया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात पर अमेरिका को गाहे बगाहे इख्तिलाफ रहा है, जिसका अमेरिका ने कभी कभार बरमला या फिर खारिजी बयानात के जरिए, ये जो उनका स्टेट डिपार्टमेंट है या फॉरेन ऑफिस है,
انہوں نے اپنے سٹیٹمنٹ میں اس کا اظہار کیا۔ بائیڈن کے پاکستان سے متعلق بیان کو چند ماہرین اور سابق وزراء اس نظریے سے دیکھ رہے ہیں کہ اب ایک بار پھر پاکستان سے کچھ منوانے یا سائٹ لینے کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اور یہ باتیں مختلف لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، جو بائیڈن کی اسٹیٹمنٹ سے پاکستان کے جو سفارتی حلقے ہیں یا جو پولیٹیکل سائٹس ہیں وہاں پہ کافی ہلچل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ پاکستان کے فورن منسٹر بلال بھٹو زرداری نے سینیچر کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ میرا شک ہے کہ یہ کوئی قوم سے خطاب نہیں تھا بلکہ غیر رسمی گفتگو تھی جو سامنے آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کے سفیر کو طلب کیا ہے اور ان کو اس بیان کی وضاحت دینے کا موقع دیا جائے گا۔ ادھر سابق وزیر اعظم اور اپوزیشن جماعت یعنی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے موجودہ اتحادی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ صدر بائیڈن کا یہ بیان امپورٹڈ حکومت کی فورن پالیسی اور ان دعووں کی مکمل ناکامی ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ازسر نو استوار کر رہا ہے۔ سابق گورنر اور ایکسپرٹ معین الدین حیدر کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہمارا ریکارڈ اچھا ہے اور ہر مرحلے پر ہم نے امریکہ سے تعاون کیا ہے۔ اس وقت لگتا یہی ہے کہ امریکہ یہی مطالبہ کرنا چاہتا ہے یا پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ وہ روس اور چین سے کنارہ کشی اختیار کر لے، جو آج کل کی عالمی سیاست میں ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایکسپرٹ جو مختلف بکس کے رائٹر بھی ہیں، شجاع نواز صاحب کہتے ہیں کہ صدر بائیڈن پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ان کی پاکستان کے امراء سے تعلقات کی تاریخ بہت لمبی ہے۔ ان کو پاکستان میں موجود عدم توازن یعنی جو ڈسبیلنس ہے اس کا پتہ ہے۔ تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے بلکہ ان کی پریشانی کی عکاسی ہوتی ہے کیونکہ صدر جو بائیڈن پاکستان کے لیے فکر مند ہے۔ یہ شجاع نواز صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ فکر مند ہے کہ اگر پاکستان مزید ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے یا ویک ہوتا ہے تو اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ خیر، یہ چیزیں تو چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو پرانے یعنی فارمر سیکرٹری آف فارن افیئرس تھے اعزاز چودھری صاحب، وہ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کو غیر منظم کہنا غلط ہے اور حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ خود امریکہ نے کئی مواقع پر پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے منظم ہونے کی تائید کی ہے۔ اچھا، اعجاز چودھری صاحب کا کی یہ بات تو کافی حد تک ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کی تعلقات بے شک اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں لیکن پاکستان کی جانب سے دو طرفہ تعلقات بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس وقت یہ بات کیوں کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ بائیڈن کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ پولیٹیکل ہے۔ رواں سال مارچ کی بات ہے کہ انڈیا نے بقول ان کے ایک سیاسی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب کہتے ہیں کہ غلطی سے پاکستان کی سرحد میں میزائل چھوڑ دیا تھا جس سے معجزاتی طور پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس بات پر امریکہ نے کسی قسم کے خدشات کا اظہار نہیں کیا لیکن یہی غلطی اگر پاکستان سے سرزد ہوتی تو اقوام متحدہ کا ہنگامی اجلاس بلوا لیا جاتا۔ اوکے، اچھا، انہوں نے کہا کہ نومبر میں امریکہ میں مڈ ٹرم انتخابات ہونے والے ہیں جس کے لیے امریکہ ایسے لوگوں کی توجہ اور حمایت چاہتا ہے جہاں سے انہیں ووٹ ملے۔ اچھا، یہ والی بات بھی کافی امپورٹنٹ ہے کہ جو مڈ ٹرم وہ ہو رہے ہیں کیا کہتے ہیں انتخابات ہو رہے ہیں تو وہ بھی اس وقت ایسی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے کہ یہ مسئلہ جو بائیڈن کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ کافی ویک ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہندوستان کی بات بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہم پاکستان کی بات بھی کر رہے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ اس سے پہلے بھی ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملی لیکن کیا پاکستان نے اپنے آپ کو اتنا سٹرونگ کیا کہ اس کو امریکہ یہ ڈکٹیٹ نہ کرے کہ آپ چائنا سے تعلقات رکھیں، آپ انڈیا سے رکھیں، رشیا سے رکھیں یا سعودی عربیہ سے رکھیں؟ ہم نے نہیں کیا۔ ہم نیوکلیئر پاور تو بنے، جو میں بڑے تسلسل کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم نیوکلیئر پاور تو بنے لیکن ایز اے نیوکلیئر پاور باقی وہ چیزیں جو لوازمات ہوتے ہیں جو انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ انفارچونیٹلی ہم مس کر گئے۔ صرف ایٹم بم رکھنا بڑی بات نہیں ہے، مطلب ایکٹ لائک اے نیوکلیئر پاور وہ بہت امپورٹنٹ
امپورٹنٹ ہے اور بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہندوستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، ہم نے بھی کیا، لیکن انہوں نے ساتھ میں اپنی اکانومی کو فوکس کیا اور اس میں کافی بہتری لے کے آ گئے، اور اس لیول پہ وہ لے کے آ گئے کہ دنیا آج ان کی طرف دیکھتی ہے، وہ جو بائیڈن ہو، وہ یونائٹڈ کنگڈم ہو، وہ فرانس ہو، وہ آسٹریلیا ہو، وہ عرب ممالک ہو، یا دنیا کی دوسری طاقتیں ہوں، وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے ہندوستان کو اپنے ساتھ کڑا کیا جائے۔ اگر وہ کہیں پہ کڑا ہوتا ہے تو ان کو فیل ہوتا ہے کہ مطلب یو آر اسٹرانگ۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم انفارچونیٹلی ہم وہ چیزیں مس کر گئے، اور اب ہمیں لگتا ہے کہ جو بائیڈن صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے ایک ارتھ کوئک والی سچویشن آئی ہے، اور یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ اس لیے بھی زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ پاکستان کی باقی چیزیں انفارچونیٹلی ویک ہیں۔ اگر نیوکلیئر ایسٹس کی بات کی جائے یا اس کے حوالے سے بات کی جائے تو انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہوتی ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں، اس کے جو میئرز ہوتے ہیں اس کے لیے، ان کے مطابق ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی 1999 سے لے کے ابھی 2022 تک۔ بٹ جب کوئی امریکن پریزیڈنٹ یا کسی بڑی طاقت کا جو بھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر بات کرتا ہے تو اس کو بھی کافی ویٹیج ملتی ہے۔ اسی لیے جو بائیڈن صاحب کے سٹیٹمنٹ کو ہم پولیٹیکل کہیں یا اپنے لیے ووٹ بینک کو بہتر کرنے کا کہیں یا پاکستان کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کہا جائے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی یہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے فارن آفس نے، ہمارے پرائم منسٹر نے، ہمارے جو بلال بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ سارے لوگ ایکٹیو ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم باقی چیزوں کو بھی اسٹرانگ کریں کہ ہمیں یہ ڈپینڈنسی کم سے کم ہو۔ جس طرح ہندوستان نے کیا، وہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہم رشیا سے تیل خریدیں گے، چائنا کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے، آپ کے ساتھ ہم اسٹریٹجک الائے ہیں، سعودی عرب یو اے ای کے ساتھ ہم I2U2 کا حصہ ہیں۔ اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہمیں اکثر نظر آتی ہیں۔ خیر، جو بائیڈن کا سٹیٹمنٹ ابھی کب تک یہ بونچال یا یہ زلزلہ یا یہ ارتھ جو ہے یہ ہمارے پاکستان میں رہتا ہے، لیکن بہرحال اس کو پوری دنیا کے میڈیا نے اس سٹیٹمنٹ کو اٹھایا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو غیر رسمی گفتگو تھی، جیسی بھی تھی، لیکن کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے تھی تو اس کو اس کی اہمیت ہے، اور یہ نہیں کہ ہمارے کوئی ایسٹ جو ہیں وہ کوئی جا کے اٹھا لے گا یا مطلب اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جب آپ کا ملک کمزور ہوتا ہے، یعنی اکانومی کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں، اکانومی کی سائڈ پہ دیکھتے ہیں یا کسی اور وجوہات کی وجہ سے ہم ٹی ٹی پی کا جو فیکٹر ہے وہ دیکھتے ہیں یا اس طرح کی اور ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو دنیا کا جو ٹرسٹ ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یہ ہمیں چیز دیکھنی پڑے گی جب ہم بات کرنے کی یار ٹی ٹی پی دندناتی پہ رہی یا پھر باقی چیزیں، ہماری اکانومی ویک ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ باقی ساری چیزوں پہ، ہماری فارن پالیسی اور بہت ساری چیزوں کو ہمیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ خیر، اب دیکھتے ہیں کہ جو بائیڈن صاحب اپنا وہ سٹیٹمنٹ تو خیر واپس وہ نہیں لیتے، بٹ ایسی کیا چیز ہوتی ہے یا ہمیں ان فیوچر نظر آتی ہے جس سے اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے۔ فی الحال تو نہیں ہے اور لگتا بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ کچھ نئی ڈیمانڈز آ رہی ہے، اور چائنا اور رشیا والی بات میں کافی وزن ہے جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں۔ میں اس بات پہ خود بھی میں نے کافی دیکھا، ریسرچ کی، تو یہ والی بات کافی امپورٹنس رکھتی ہے کہ پاکستان کو چائنا، یعنی یہ چاہتا ہے امریکہ کہ آپ مکمل سائڈ لائن کر دیں ان دونوں کنٹری سے، جو پاکستان کے لیے شاید فی الحال تو ناممکن ہے۔ دیکھنا یہ ہے، ایک طرف کائی اور ایک طرف کہتے ہیں کہ ایک طرف دریا اور ایک طرف آگ ہے، دونوں میں جانا انفارچونیٹلی بہت مشکل ہے، لیکن خیر اینی وے ول سی یو اگین ان دا ادر نیوز اپڈیٹ، جو بائیڈن کے بیان کے حوالے سے فارن آفس یا باقی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اسلام آباد سے آپ کے ساتھ، وہ اس کو کریں گے شیئر۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔